बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ कहीं लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप लोगों की लाइव कॉल्स जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं। जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उस तमाम उन सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आप तक पहुँचाए जाएँ और तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई की जाए। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप ज़ियारत यकीनन करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमारे साथ होते हैं। माशाअल्लाह आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम इस्तिखारा का हिस्सा बने हैं। हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मुफ्ती शहबाज हुसैन शाह साहब सैफ़ी आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुशामदीद शाह साहब कहेंगे आपको आज के प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम में आज के गुफ्तगू के लिए ख़ूबसूरत अंदाज़ में माशाअल्लाह और अपने अंदाज़ में अपना पैगाम आप तमाम देखने और सुनने वालों तक पहुंचाते हैं हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साकिब साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अल्लामा साहब क़िबला को भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का भी इंतखाब होता है हर रोज़ और आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं। उसके अलावा आप लोगों की कॉल्स होती हैं, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के पैगामात जो कि हम तक पहुंचते हैं और हम आपकी रहनुमाई उलमाए किराम, मशाइख, पिराने उज़ाम जो हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो आप आपकी रहनुमाई करते हैं। और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं। शहर लाहौर का मौसम बहुत खुशगवार है माशाअल्लाह और एक दो दिन से रहमतों की बारिश भी परवरदिगार आलम की जानिब से माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात पर छमाछम बरसती हुई नज़र आती है। बदलते हुए मौसम के साथ साथ कुछ तबीयत भी बदलती हुई नज़र आती है और ये फ़्लू जो है, मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगा। कुछ तबीयत में ऐसे साथ साथ जो है वो जो कि मौसम की तब्दीली होती है और फिर जो भी अपनी लाइफ की रूटीन होती है उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ये भी साथ साथ हो जाती हैं। बहरहाल अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम आप सब पर अपना करम फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए, सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और फिर हम बात करते चलें अपने उन भाइयों की, बहनों की, उन फैमिलीज़ के लिए सैलाब से मुतासरीन जो अहबाब अभी भी आज के दिन तक भी चूँकि बहुत बड़े पैमाने तक जो है वो नुकसान हुआ है और जिस हद तक हो सका और जिस हद तक हो रहा है वो तंजीमें और इदारे और NGOs और मुख्तलिफ जो है वो अपनी अपनी जानिब से हर बंदा ये कोशिश कर रहा है, उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है और जो वो लोग कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इस कदर नुकसान हो चुका है, अब वहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ जो है वो फैलने को जो वो नज़र आ रही हैं, सुनने में आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी है। और फिर चूँकि ये फिर मौसम फिर एक मरतबा तब्दील चूँकि हो रहा है, बारिश का सिलसिला भी साथ साथ है और ख़ैमों की सूरत में ही अभी वहाँ पर लोग जो है वो अपने ज़िंदगी के दिन जो है वो गुजार रहे हैं। अभी तो मुकम्मल तौर पर किसी किस्म का कोई ऐसा वहाँ पर मामला नज़र नहीं आया कि बहुत जो है वो मजबूती के तौर पर कोई बुनियाद ऐसी वैसी रखी जाए। तो हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह उनके लिए भी। और फिर हमारा ये पैगाम की सूरत में आप समझ लें अपने उन तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए कि जो अहबाब ये खिदमत जो है वो करना चाहते हैं और कर सकते हैं, वो बिल्कुल देर ना करें और इस मैदान में अमली तौर पे अपना जो है वो किरदार अदा करें। परवरदिगार आलम हम सब के लिए, उनके लिए, देखने वालों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर बात होती है हर रोज़ मुख्तलिफ़ जो है वो मौज़ूआत पर और उसके साथ साथ चूँकि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये भी कोशिश होती है कि इस्तिखारे के हवाले से ही जो है वो सवालात भी जो है वो अक्सर किए जाएँ। तो इस्तिखारे के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं और अक्सर सवाल भी करते रहते हैं कि दो तीन जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इस्तिखारे में देखने में आती हैं
اور اکثر ہم بھی شاہ صاحب قبلہ ہوں، پیر صاحب ہوں، عبداللہ صاحب ہوں، لوگوں کو کہتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ استخارہ خود سے بھی جو ہے وہ جو کرتے ہیں، جو پھر خواب میں جو بھی پازیٹیو یا نیگیٹو سائن جو آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تو استخارے کے اعتبار سے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ وظائف کی صورت میں یا پھر تسبیحات جو بتائی جاتی ہیں وہ سارے معاملات، تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے یہ سارے معاملات کو ساتھ ساتھ، اور گفتگو بھی ہماری رہے گی علامہ صاحب قبلہ سے بھی، شاہ صاحب سے بھی۔ یہاں پر ایک بریک ہمیں لینی ہے، وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کی کالز پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں۔ نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ استخارے کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، ایک طریقہ کار اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں، اور پھر تسبیح کے حوالے سے جو استخارہ ہوتا ہے، یا پھر اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خود سے کیا جائے، اور اس کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ، اور پھر نام کے حوالے سے جو ایک ذائچہ یا پھر ایک ترتیب دی جاتی ہے، یہ اس پر بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شرعی طور پہ بھی ساتھ ساتھ استخارے کی جو حیثیت ہے وہ بھی انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ شاہ صاحب آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب۔ اپنے سوال جو آپ نے کیا اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے، آج کا دن جو ہے بڑا اس حوالے سے نہایت اداس گزرا کہ شہر لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت آج ان کا وصال ہوا۔ میری مراد تقریباً 40 سال سے زائد عرصے تک فارسی علوم پڑھانے والے، اور پھر سینکڑوں کتابوں کے مصنف درویش صفت عالم دین علامہ مفتی محمد منشا تابش قصوری سیالوی صاحب آج داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ آپ قصور سے تھے، آپ کی ولادت شہر قصور میں ہوئی، اور 1944 میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا سن ولادت 1944 ہے۔ 1944 سے 2022 24 تاریخ وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی، قرآن پاک اپنے گھر سے پڑھا، اور پھر میٹرک ہائی سکول گنڈا سنگھ بارڈر قصور سے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر یہ علوم دینیہ کے لیے دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ 1971 میں حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دست حق پرست پر سلسلہ چشتیہ میں بیعت کر کے سیالوی ثم چشتی کہلائے۔ فقیہ اعظم پاکستان مفتی محمد نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا، علم دین وہاں حاصل کیا، اور امام الصرف والنحو قبلہ استاذ العلماء استاذ الاساتذہ صوفی محمد ہاشم علی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی شاگردی حاصل کی، اور شاعر بھی تھے آپ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے شاعری فرمائی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو ایک شعر بہت زیادہ شیئر کیا گیا، استغاثہ کریم آقا کی بارگاہ میں جو آپ نے پیش کیا تھا، تو اس کا شعر بہت زیادہ دوست احباب نے اسے شیئر کیا۔ اور شاعری آپ نے مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب ان کی شاگردی اختیار کر کے فن شاعری کی طرف قدم رکھا۔ یہاں لاہور میں، شہر لاہور میں عظیم درسگاہ دارالعلوم جامعہ نظامیہ لاہور میں عرصہ دراز تک تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ مضامین لکھتے تھے بہت خوبصورت انداز میں، ملکی جرائد اور رسائل میں، بہت ساری کتابوں کے مصنف تھے، بہت ساری تصنیفات ہیں آپ کی۔ اور میری بہت زیادہ ملاقاتیں تو نہیں، میرے ساتھی سکالر علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ان سے کچھ پڑھے بھی ہیں ابتداءً، تو انشاءاللہ وہ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں میں نے انہیں درویش صفت پایا، انتہائی دھیمے مزاج کے، ان کے مزاج میں جو ہے وہ شفقت اور محبت، اور اس انداز میں وہ بات کرتے تھے، یقیناً
بزرگ تھے، عمر میں ہم سے بہت بڑے تھے اور قد کاٹ علمی جو ہے وہ بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بڑا شخص وہ نہیں ہوتا جس کا عہدہ بڑا ہو، بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے والا چھوٹا بھی خود کو بڑا محسوس کرے۔ تو یہ ان کا ایک وصف خاص تھا۔ آج وہ داغ مفارقت دے گئے مرید کے میں، آج ان کا جنازہ ہوا کچھ دیر قبل۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ ان کی تصنیفات میں کچھ کتابیں بہت معروف ہیں: محمد النور، تذکرۃ الصدیق، راہ عمل، انوار الصیام، گنج شکر، اظہار حقیقت، دعوت فکر، اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی۔ رسائل و جرائد میں آپ لکھا کرتے تھے۔ فارسی علوم پر بہت مہارت تھی آپ کو، فارسی گفتگو پر اچھی خاصی مہارت رکھتے تھے، کیونکہ مجھے بھی شغف رہا فارسی کے ساتھ۔ دور طالب علمی میں عمومی طور پہ درس نظامی کے آغاز میں 1 سال پڑھایا جاتا تھا اس دور میں، لیکن میں نے 3 سال مختلف کتب پڑھی، وہ کتب جو آج کل ہمارے نصاب میں ہیں ہی نہیں، وہ بھی ہم نے پڑھی۔ تو جب ملاقات ہوئی، تو جب بات ہوئی فارسی پر، تو لگا کہ کسی فارسی دان سے بات کر رہے ہیں، تو بڑا لطف آیا ان سے جو ملاقاتیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر نور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اظہار محبت اور تعزیت بھی اور فاتحہ خوانی بھی اس انداز میں حضور قبلہ پیر سید مفتی شہباز حسین شاہ صاحب سیفی آپ فرما رہے تھے، اور ایک بہت عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں علماء کی تعداد اور پھر مشائخ صوفیہ بزرگ جو کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی یقیناً ایک علم کی روشنی پھیلانے والے جو یہ حسین باب ہیں جن سے ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک نارمل سی روٹین ایسی ہے، ایک طریقہ کار ایسا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جب تک یہ سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ قدر و قیمت کا اندازہ اصل میں نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی معاملات ہم سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت ہو یا پھر کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہو کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ قدر والی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی کہ اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار یا اپنے ان چاہنے والوں سے محبت کا اظہار اگر ان کی زندگی میں کیا جائے تو یقیناً یہ بھی ایک حسین عمل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم عبداللہ صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے، چونکہ عبداللہ صاحب سے بھی ماشاءاللہ آپ کے جو جس طرح بھی شاہ صاحب نے بتایا استاذوں میں ماشاءاللہ شمار ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ ایک کالر ہم پہلے لے لیں، اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ انجروال سے بات کر۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہے تو ان کا نا 1.5 سال ہو گیا دماغ کو کچھ ہوا تھا، تو اچھا وہ میڈیسن کھا رہے ہیں دماغ کی، جی تو ماشاءاللہ سے بہتر ہے، لیکن اب وہ نا جیسے نشہ نہیں انہوں نے بنا لیا، جی جی کی گولی 1 ملین گرام 1 ملی ہے، اچھا جی تو وہ کھاتے ہیں۔ اب ٹینشن میں ہیں، 2 بچے ہیں، تو گزارا بھی نہیں ہے، نہ کہیں ڈیوٹی پہ جاتے تو وہ بھی اب گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اچھا اب کوئی بھی نہیں ہے سہارا، اچھا، بس کوئی ان کے ساتھ میری بہن ایک دن میں پتا کھا جاتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں جیسے نشے ہی نہیں بن جاتے۔ اچھا آپ میری بات سنیے گا، آپ یہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ جو آپ نے بتایا دماغ کا مسئلہ ہوا، وہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ مطلب مسئلہ کچھ بھی نہیں آیا رپورٹوں میں، اچھا ٹھیک ہے، اسکین کروایا بالکل کلیئر تھا، ہر چیز کلیئر تھی، تو یہاں کسی پیر سے دعا کروائی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہوائی شاہ کا نا اٹیک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ماشاءاللہ سے بہتر ہے نا، لیکن میڈیسن ہم نے جاری رکھی ہے۔ کیا نام کیا آپ کے شوہر کا؟ تو اب نا وہ نشے والی گولیاں نہیں ہوتی جی ایلپ جی 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 1 پوائنٹ والی، ہاں وہ اتنی زیادہ کھاتے ہیں، پتے کے پتے ہی کھا جاتے ہیں۔ اب 2 بیٹیاں، انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، خرچہ بھی نہیں ہے، نوکری تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی، اتنے اچھا، مسئلے بنے ہوئے ہیں نا۔ تو آپ کی بات نہیں مانتے آپ جب انہیں منع کرتی ہیں کسی چیز سے؟ یہاں پر نہیں بات نہیں مانتے، اتنا میں روتی ہوں، گر گراتی ہوں، میں کہتی میری طرف نہ دیکھیں، 2 بچیوں کی طرف دیکھیں۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ چلیں آپ پریشان نہیں ہو میری بہن، انشاءاللہ پروردگار عالم خاص مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔
آپ پروگرام دیکھیے، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور مالک تو مہربانی کرتا ہی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک مطلب محسوس ہوا کہ دماغی طور پر ان کے ساتھ معاملہ تھا یا ہے، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ ٹھیک ہو گئے. تو اب چونکہ وہ مطلب جو میڈیسن ہے، نیند کی گولی جسے ہم کہتے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے شاہ صاحب. تو ان کے جو شوہر ہیں، تو اب ان کا دماغی معاملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن نیند کی گولی استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ حد تک، اور وہ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پورا پتا جو ہے وہ اکثر کھا جاتے ہیں. تو اب انہوں نے اس کو اپنا جو ہے وہ ایک عادت بنا لی ہے. تو خدا نخواستہ ظاہر ہے یہ تو ایک بہت عجیب سا معاملہ ہے. اگر ویسے ہی نہیں کچھ ہوا تو پھر یہ معاملہ جو انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں آگے جا کر ان کے لیے مسئلہ بنے. تو آپ رہنمائی شاہ صاحب ذرا فرمائیے گا ان کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا چیک اپ کروائیں. اگر وہ اتنی زیادہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بھی ایک کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ایک صحت مند بندہ جو دماغی طور پہ صحت مند ہو تو وہ تو کبھی بھی بلا ضرورت اتنی زیادہ میڈیسن استعمال نہیں کر سکتا. اور ظاہر ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے بغیر اگر یہ اس انداز میں استعمال کیا جائے تو مہلک ہے. تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا، اگر تو نیند کی پرابلم ہے ان کے ساتھ تو اس کے لیے تو بڑا مجرب وظیفہ ہے. اور ہمارے اسی پروگرام میں بہت ساری کالز آئیں اور انہوں نے دوبارہ کالز کر کے بتایا کہ ایک سال سے جو لوگ وداؤٹ میڈیسن سو نہیں پا رہے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ میڈیسن کے باوجود نیند نہیں آتی تھی. اس وظیفے کی وجہ سے الحمدللہ وہ پہلے دن ہی سو گئے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی یہ قرآنی وظیفہ ہے اسے کریں، پرسکون نیند سوئیں گے وہ. اس کے باوجود بھی اگر وہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں نیند کی اور کثرت سے استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کا جو ہے نا وہ یقیناً چیک اپ ہونا چاہیے، اور آپ ضرور چیک اپ کروائیں. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. آیت مبارکہ سورہ نبا کی، سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، آیت نمبر 9 ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا 7 مرتبہ پڑھ کے سینے پر پھونک ماریں. اس کے بعد 3 مرتبہ پھر وہی درود ابراہیمی پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے دائیں کروٹ پہ لیٹ کے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا یہ پڑھتے رہیں کثرت سے. انشاءاللہ العزیز انہیں نیند آ جائے گی. اگر مریض خود پڑھنے کی کنڈیشن میں نہ ہو تو قریب کوئی عزیز جو ہے نا یہ پڑھ کے انہیں پھونک مارتا رہے، انشاءاللہ مریض سو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی. شاہ صاحب قبلہ رہنمائی کر رہے تھے اور جواب آپ تک ہماری بہن پہنچ گیا ہے. آپ پریشان نہیں ہوں بالکل بھی، اللہ کریم مہربانی کریں گے انشاءاللہ. لیکن ظاہر آپ کی بھی جد و جہد بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ آپ کا بھی وہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے اپنے اور جو ہے وہ ہسبینڈ کے لیے وہ آپ ضرور رکھیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے بڑے معاملات تک جا پہنچے بات، اس سے پہلے آپ اس کو مینیج کر لیجیے گا. عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب بڑھیں گے جی، اور علامہ صاحب بھی انشاءاللہ. پہلے علامہ صاحب قبلہ جو ہے وہ منشا صاحب مرحوم علیہ رحمہ پروردگار عالم کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور علمی زندگی روحانی ایسی شخصیت کی تو یہی صنعت بخشش و مغفرت کا ہوتی ہے کہ ساری زندگی دین کی خدمت ماشاءاللہ آپ نے کی ہے. عبداللہ ثاقب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے استاد محترم کے بارے میں کچھ کلمات عرض کر سکوں. مجھ سے قبل قبلہ شاہ صاحب نے بڑے جامع انداز سے قبلہ استاد محترم کی زندگی پہ روشنی ڈالی ہے. میں چونکہ یہ شرف رہا مجھے کہ میں نے ابتدائی سال جو تھا ان کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان کی سے میں نے اکتساب فیض کیا. میرے اساتذہ میں سے سب سے زیادہ شفیق و مہربان استاد وہ حضرت علامہ محمد منشا تابش قصوری صاحب علیہ الرحمہ کی ذات ہے. آپ نے کبھی اپنے شاگردوں کو فزیکلی مارا نہیں، پنش نہیں کیا. یہ آپ کی وہ کوالٹی ہے جو مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والے احباب یقیناً بڑے اچھے سے میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ کس قدر ان کے اندر اللہ نے صبر، تحمل اور شفقت کا مادہ رکھا تھا. آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. آپ کے پاس کوئی شخص اگر آتا تھا تو جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. اس کی وجہ ان کا اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں انہوں نے اپنے اخلاق کو یوں خوبصورت بنایا تھا
کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ اس اخلاق کی وجہ سے اور زیادہ چمکی۔ دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ جو کہ پاکستان کے بڑے مدارس میں سے ایک چمکتا ہوا نام ہے، اس ادارے میں سال ہر سال تک انہوں نے ابتدائی طلباء کو، دین کی طرف آنے والے طلباء کو اس شفقت کے ساتھ انہوں نے ان کی آبیاری کی، کیونکہ جب آپ کسی ماحول میں نئے آتے ہیں تو وہ پہلا جو سال ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، یا تو آپ اس طرف مکمل اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں یا آپ بغاوت کر کے اس سسٹم سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جامعہ نظامیہ رضویہ کی کامیابی میں ایک بہت بڑا کردار قبلہ استاذیم کا بھی تھا کہ انہوں نے جس قدر شفقت کے ساتھ ابتدائی طلباء کی آبیاری کی، جیسے ایک ننھے پودے کی آبیاری کی جاتی ہے، اور جس طرح ان کے ذہنوں کو انہوں نے اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے اور اپنی شخصیت کے سحر کے ذریعے دین کے علوم کی طرف راغب کیا، یہ میں سمجھتا ہوں جامعہ نظامیہ کی کامیابی کا بھی ایک اس میں راز پوشیدہ ہے، اور ایک ان کی اپنی شخصیت جو ہے اس کا بھی یہ نمایاں ترین پہلو تھا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی دینی علوم پڑھنے پڑھانے میں بسر کی، اور پھر صاحب قلم آدمی تھے، ادیب تھے، جو لکھتے تھے کمال لکھتے تھے، اور ان کی تحریر جو ہے وہ ایسے ہوتا تھا جیسے آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بھی انتہائی کمال کا ملکہ تھا جو اللہ نے قبلہ استاذی مکرم کو عطا فرما رکھا تھا۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دینیہ کا صدقہ ہم جیسوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور تمام ان کے شاگردان کو، محبان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جو بات آپ نے کی یقیناً وہ بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ کیا وجہ ہے آخر کہ ہم اپنے زندوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر والدین گھر میں زندہ ہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے، ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی استاد، کوئی اور ہمارے لیے قابل احترام ہستی جب تک وہ زندگی میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کا سایہ شفقت ہمیں میسر رہتا ہے، ہمیں ان کی قدر معلوم نہیں ہوتی، ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ہم غفلت کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا سرمایہ تھا ہمارا جو ہم نے کھو دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری یا ان تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہوئے ان پر عمل کی طرف نہ آنا، یہ بنیادی وجہ ہے اس ہماری خامی کی۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہماری یہ خامی جو ہے یہ دور ہو سکتی ہے، اور ہم اپنے زندوں کی قدر بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جتنے بھی معاشرے ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، ان ترقی یافتہ معاشروں میں ایک قدر مشترک آپ کو ملے گی کہ وہ اپنے قابل لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ مرحوم اشفاق احمد نے اپنا ایک واقعہ لکھا، وہ کسی یورپی ملک میں تھے، غالباً اٹلی کا انہوں نے لکھا، وہاں پہ تھے تو وہاں ان کا ایک چلان ہو گیا ٹریفک کے رول کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں میں چلان ٹائم پہ بھر نہ سکا تو بعد میں عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش ہونا پڑا۔ جب میں عدالت میں گیا اور مجھ سے پوچھا مجسٹریٹ نے کہ آپ نے چلان بر وقت جمع کیوں نہیں کروایا، تو میں نے اپنی بات کا آغاز کیا اور میں نے ان کو کہا کہ آئی ایم اے ٹیچر۔ کہتے ہیں میرے یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ مجسٹریٹ جج اپنی کرسی پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پوری عدالت کو بتایا کہ آج ہماری کورٹ میں ایک استاد آئے ہیں، تو پوری عدالت احترام میں کھڑی ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے کے اندر اپنے اساتذہ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے قابل افراد کی یوں قدر کی جاتی ہوگی، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تو خاصہ تھا مسلم امہ کا، یہ تو پہچان تھی، یہ ترہ امتیاز تھا مسلم امہ کا کہ یہ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا واضح ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ لیکن یہ چیزیں ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہیں۔ آج استاد اپنے شاگردوں سے ڈر رہا ہے، آج والد اپنے بچوں سے ڈر رہا ہے، آج ماں اپنی بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جس عمر میں ہم نے اپنے بچوں کو
दीन से जोड़ना था। जिस उम्र में हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी थी, हमने वो वक्त ज़ाया कर दिया। हमने उस वक्त पे मेहनत नहीं की, अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये निकला कि आज वो हमारे सामने आंख उठाते हैं। आज बजाय इसके कि वो हमारी हया करें, हमें उनसे घबरा कर खामोश होना पड़ता है। बजाय इसके कि वो हमारे मिजाज के साथ चलें, हमें उनके मिजाज के साथ चलना पड़ता है। तो ये सब रिवर्स हो सकता है, ये सब ठीक किया जा सकता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। मिंबर को अपना किरदार अदा करना है, वालिदैन को अपना किरदार अदा करना है, असातिज़ा को अपना किरदार अदा करना है, मीडिया को अपना किरदार अदा करना है। जब हम सब मिलकर कलेक्टिव कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे मामलात फिर हमारे उस रोशन माजी की तरफ पलटे जा सकते हैं कि जिसमें बड़ों का हया था, जिसमें अपने असातिज़ा का एहतराम था, जिसमें वालिदैन जो हैं वो उनकी ज़ात बच्चे की ज़िंदगी का महवर मरकज़ रहती थी। वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो मैं क़िबला उस्ताज़ मोहतरम की बारगाह में हदिया महब्बत पेश करते हुए ये गुजारिश कर रहा हूँ अपने सब देखने वालों से कि आइए हम अपनी कोताहियों पर अल्लाह की बारगाह में निदामत का इजहार करते हुए अपनी आने वाली ज़िंदगी को आसानी के रास्तों की तरफ लेकर चलें। और ये इतना मुश्किल और नामुमकिन काम नहीं है। यकीनन जब आप सच्चे जज्बे के साथ चलेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हासिल होगी और ये रास्ते हमारे लिए आसान होते चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साकिब साहब वज़ाहत फरमा रहे थे। और यकीनन जब नीयत साफ़ होती है खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, तो मदद भी परवरदिगार आलम की जानिब से शामिल होती है किसी भी काम में। शख्सियात की बात की जा रही है और ये तो एक अजीब सा फितरत में तकाज़ा जो है वो शामिल हो चुका है हमारे यहाँ कि जो भी हमारे फैमिलीज़ के हवाले से, मतलब घरेलू मामलात के हवाले से भी जानने वालों में से, दोस्त अहबाब में से, अज़ीज़ व अक़रबाब में से उस चीज़ का जो एक कदर और वो जो अहमियत है उसका अंदाज़ा उनकी ज़िंदगी में नहीं होता है। लेकिन हाँ, उनके गुज़रने के बाद और गुज़र जाने के बाद फिर दिल ऐसे साफ़ होता है कि बस वो वक्त भी देखने वाला होता है। और यकीन जानिए कि ये ऐसे बहुत से मामलात बारहा अपनी आँखों से देखे हैं कि सालों साल गुजर जाएं, इतना अरसा बीत जाता है, लेकिन जो अपने प्यारे हैं वो मिलने को नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं तो उनकी मोहब्बत का इज़हार ऐसा होता है कि जैसे उनसे एक बहुत तवील जो है वो रिश्ता और बहुत जो है वो करीबी रिश्ता होता है। तो खुदा इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है और उसमें सारी चीज़ों को साथ साथ देखते हुए ये भी हमारे लिए एक इबादत का हिस्सा ज़िंदगी में कि अगर अपने उन प्यारों के साथ, भाई बहनों के साथ और रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत का और प्यार का इज़हार किया जाए। शाह साहब क़िबला क्या फरमाएंगे इस हवाले से हमारे देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी देख रहे हैं? ये भी एक पैगाम हमारे आज की इस गुफ्तगू का होगा इंशाअल्लाह तमाम देखने और सुनने वालों के लिए। यकीनन मौजूदा दौर में महब्बतों की कमी होती जा रही है, मसरूफ़ियतों की जो है ना वो बहुतात होती जा रही है। हर शख्स मसरूफ़ है और ये जो मोबाइल की सूरत में मोहब्बतों का कातिल आया है ना जी, इसने दूरियां कम करने की बजाय मुझे लगता है कि बढ़ा दी हैं। लगा ये था कि फ़ासले मिट जाएंगे, उन प्यारों से राबिता होगा जिनके लिखे हुए चंद हुरूफ कागज़ की जो है ना वो सतह पर उतरे हुए दिल की तस्कीन का बाइस होते थे। अब उनकी आवाज़ कानों में रस घुलेगी। फिर आया कि अब उन्हें देखा भी जा सकेगा, लेकिन अब कैफियत यहाँ तक पहुँच चुकी है, हालत ये है कि एक ही घर में, एक ही कमरे में बैठकर एक दूसरे से दूर नज़र आते हैं। दो सवाब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मोबाइल में सब लगे होते हैं, मुलाकात होकर भी मुलाकात नहीं हो रही होती। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है ना वो एक काम किया हुआ था कि ड्राइंग रूम में उन्होंने एक टोकरी रखी हुई थी। जब दो सवाब इकट्ठे होते थे तो वो टोकरी उठाकर ना सबके सामने ले जाते थे ऐसे,
اور وہ پوچھتے یہ ٹوکری کیا ہے جی؟ وہ کہتے تھے اس ٹوکری میں اپنے اپنے موبائل رکھ دیں اور یہ سائڈ پہ رکھ دیں گے اگر آپس میں بیٹھنا ہے اور ملنا ہے۔ یقیناً جب بندے کی مصروفیت اپنے جو ہے نا موبائل میں ہوتی ہے تو وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا اور سن بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو اسی لیے ایک تو چیز یہ ہے جس نے دوریاں بڑھائیں، آسانیاں بھی بہت ساری ہو گئیں، فاصلے سمٹ گئے، اطلاعات اور میسیجز یہ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں جی وہ ہیں، بالکل ہیں۔ اس کے ذریعے اسلام کا دین کا کام بھی بہت ہو رہا ہے۔ ہمارا وہ پیغام جو ہم بہت محنت کے ساتھ کسی تک پہنچاتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے، آپ اسے فوراً پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہیں چاہیے یہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ ایسے ہی میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس پر اجر اور ثواب کیوں ہے؟ حج و عمرہ کا ثواب دیا جا رہا ہے تو وجہ کیا تھی؟ اصل میں یہ تھا کہ لوگ اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ وہ شاید جو ہے نا وہ صرف چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہ آئے، اور والدین کا چہرہ جب دیکھنے آئے گا اولاد کو تسکین ملے یا نہ ملے لیکن والدین کو ضرور راحت ملتی ہے کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ تو یقیناً محبتیں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ ہم وہ مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد وہاں جا کر آنسو بہانا یہ بہت آسان ہے، لیکن زندہ کی قدر کریں، ہم زندہ کا احساس کریں۔ وہ ایک شخص نے کوئی بات سنائی تو مجھے تو بہت اچھی لگی۔ وہ کہنے لگا کہ ایک شخص آیا اور کسی بہت امیر کبیر شخص کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں گے صحیح طرح؟ اس نے کہا جی پوچھیں۔ کہنے لگا اگر میں آپ کے دروازے پہ مر جاؤں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو اٹھاؤں گا اور غسل کا انتظام کرواؤں گا، اس کے بعد آپ کو کفن پہناؤں گا، کفن پہنا کے آپ کے جنازے کا انتظام کرواؤں گا، 2 ثواب کو بلاؤں گا۔ اس نے کہا مرنے کے بعد مجھے نیا کپڑا دینا ہے تو ابھی مجھے لباس چاہیے۔ زندہ کو دیجیے۔ ہم محبتیں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، محبتیں اور عقیدتیں پیش کرتے ہیں، اگر مرنے کے بعد مردہ کو تو زندہ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، ہماری توجہ کی اسے زیادہ ضرورت ہے۔ بلکہ میں کچھ سخت باتیں بھی کر جاتا ہوں۔ وہ ایک بڑھیا فوت ہوئی تو اس کے فوت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی میڈیسن کے پیسے اس کے پاس نہیں تھے، بیوہ تھی، غریب تھی، اور جس دوست نے یہ بات بتائی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، سن کر میں بھی خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے کہا جب وہ فوت ہوا تو بڑی بڑی گاڑیوں پر اس کے اعزا اقربا آ گئے اور جنازے میں کثرت تھی، تو پوچھا میں نے کہ جی یہ کون ہے؟ تو سب نے کہا جی یہ بوڑھی اماں ہماری، کسی نے کہا ہماری نانی لگتی تھی، کسی نے کہا ہماری دادی لگتی تھی، کسی نے کہا پھوپھی لگتی تھی۔ یعنی وہ رشتہ دار جو بڑی بڑی گاڑیوں پر آئے، اگر وہ 2-4 دن پہلے آتے تو مرنے والے نے مرنا تو اپنے وقت پہ ہوتا ہے، لیکن شاید اسے کچھ آسودگی مل جاتی، اسے کچھ راحت مل جاتی، اس کے وہ دن آسانی سے شاید کٹ جاتے، اس کے دکھوں کا کچھ مداوع ہو جاتا۔ ہم وقت نکالیں نہ کبھی جائیں کسی ایسے کے پاس، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے نا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے، آج ڈپریشن کا دور ہے، ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے، تو ہاں اگر ان پریشانیوں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو آپ وقت نکالیں اور کسی ایسے بندے کو جا کے وقت دیں کہ جسے آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، اس کے بچے اس کی بات نہیں سن رہے، کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھ رہا، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، ایک تو اسے راحت ملے گی، لیکن اس کے جو مچھڑے پھر بول ہوں گے نا آپ کے ساتھ، شفقت والے اور محبت والے، یقیناً ان الفاظ سے آپ کو تسکین بھی ملے گی اور آپ کی وہ ڈپریشن بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور بڑے تجربے کی باتیں اور ان کی زندگی کا جو نچوڑ ہوگا وہ یقیناً وہ آپ کی جھولی میں ڈالیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت سے پیش نہ آئے اور بڑوں کی توقیر و تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے کہ جو چھوٹا ہے، قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب بھی فرما رہے تھے ابھی کہ احترام ختم ہو گیا ہے، جو ہے نا وہ شاگرد کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ استاد کی رسپیکٹ کیا ہے، چھوٹوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بڑوں کو کس انداز میں ان سے بات کرنی ہے، انداز گفتگو کیا ہو، طرز تکلم کیا ہو، اور بڑے بھی انہیں بھی رویہ چھوٹوں کے ساتھ
شفقت والا رکھنا چاہیے، تو یقیناً انشاءاللہ بہت سارے گلے شکوے جو ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے اور ہمارا معاشرہ محبتوں کا امین اور عکاس بن جائے گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ، اور خوبصورت باتیں اور یقیناً ایک پیغام بھی اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، اور 2-3 چیزیں جو آپ نے اپنے گفتگو میں ڈسکس کی، خاص طور پہ پیرنٹس کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، جہاں پر بات قدر و قیمت کی ہو رہی ہے، احساس کی ہو رہی ہے، اور بھائی چارے کی ہو رہی ہے، اپنائیت کی ہو رہی ہے۔ اور میں تو مطلب اپنا ایک مزاج ہے اور اپنا ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ بات جو آپ نے کہی کہ اس کے بعد والدین ہو یا بھائی بہن ہو تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، میں تو اس چیز پہ بھی ان لوگوں کے لیے حیران ایک انسان کو ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی مطلب ایک صرف ریاکاری کے لیے یا پھر صرف ایک دکھاوے کے لیے اگر آپ آتے ہیں تو دکھاوا آپ ان ہستیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ساری زندگی پالا ہے، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، اور وہ ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے۔ اور آج کے دور میں بھی پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم صرف سننے کے حد تک کے سارے معاملات ہوتے تھے، یا کہیں سن لیا یا پھر تو کہیں سے کوئی پیغام آ گیا، لیکن آج کل تو دیکھنے میں یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں سے گزرتی ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے ان کی زندگی میں۔ مطلب ایک گھر میں صرف اپنے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے جو ہے وہ آسائشوں کے لیے آپ ماں جیسی ہستی کو یا باپ جیسے عظیم سائے کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں۔ لیکن اصل میں وہ ہستیاں اور وہ مقام و بلندی جو ان کو حاصل ہوئی ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا سکون ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بچوں سے، اپنے اولاد سے محبت کا یہ تقاضا کیا ہے کہ ایک جھلک کے لیے یا 1 منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے بھی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن ان کی اولاد کی، بچوں کی زندگی میں نہ آئے۔ تو خدا را جن کے بھی والدین ایک تو سلامت ہیں، اپنے پیارے ہیں، بھائیوں سے کوئی معاملہ ایسا ہے یا بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بن چکا ہے، تو خدا را ابھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا بھی، اور یقیناً ان کے ساتھ پیار و محبت کا جو ہے وہ رشتہ مزید بڑھانے کا۔ اور خون کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا ہی ہوتا ہے، بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خون ایک دفعہ ایک وقت پہ آ کے جوش مارتا ہے، سننا ہے آپ نے بارہا، تو یہ حقیقت ہے۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو انسان جب دیکھتا ہے تو وہ کوئی ایسے لمحات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سچویشن، کچھ کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کے جو ہے وہ ذہن میں یہ ساری چیزیں جب آ جائیں تو پھر ایک عجیب سا بس ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ اپنے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آخر میں 1-2 منٹ میں عبداللہ ثاقب صاحب پیغام کی صورت میں آپ بھی اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، پھر اس کے بعد ہم دعا کے جانب انشاءاللہ بڑھیں گے۔ قبلہ، میں شاہ صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا، جیسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاہ صاحب نے ہماری توجہ دلائی کہ زندوں کو سنبھالنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ تو دیکھیے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد جو نیا کفن دینا ہے تو ابھی ضرورت ہے، ابھی کپڑے دے دو۔ اسی طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کو کندھا دینے کے لیے ہر بندہ بے چین ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں نیکیاں کما لوں، اس کو کندھا دے دوں۔ اگر آپ زندوں کو سنبھال نہیں ہوں، ان کو کاندھے کے ساتھ کاندھا لگا دیں، ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑا کرنے کا عمل شروع کر دیں، تو یقین کیجئے آپ ڈھیروں نیکیاں بھی سمیٹتے ہیں اور ہزاروں دعائیں بھی لیتے ہیں، اور وہ دعائیں جو خالص ہوتی ہیں، جس میں کوئی ریا نہیں ہوتا، جس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ اور جب دل کی گہرائی سے دعا نکل کے اپنے رب کے حضور جاتی ہے تو یقیناً وہ آپ کے لیے آسانیوں کا، راحتوں کا سامان کرتی ہے۔ میں آخر میں یہ بھی گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ رب نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ اللہ کی نعمتوں پہ مطمئن رہیے۔ آپ اللہ کی نعمتوں پر مطمئن نہ رہ کر اپنے لیے مسائل خود بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عطا پہ صبر کیجئے، شکر کیجئے۔ ایک اسی طرح کا شخص تھا جو بہت اپسیٹ رہتا تھا، تو ڈاکٹر کے پاس جب گیا تو ڈاکٹر نے ساری بات سننے کے بعد، کو بڑا قابل ڈاکٹر تھا، سمجھدار ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنی اسکول لائف کے جو دوست ہیں ان کو تلاش کیجئے، اور تلاش کرنے کے بعد سب دوستوں کو جو زندہ ہیں مل کر پھر میرے پاس آئیے، اور 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ وہ شخص گیا، اسکول رابطہ کیا، پرانے رجسٹر نکالے، ایڈریس ڈھونڈتا جب وہ ان کو تلاش کرنے لگا، کوئی
35-40 के करीब उसके क्लासमेट थे। तलाश करते करते उसको 15-16 ज़िंदा मिले। अब जब ज़िंदा मिले तो उनमें भी कोई अकेला बैठा हुआ है, कोई बीमारियों में है, कोई परेशानियों में। जब जाकर उनकी हालात देखे, महीने के बाद जब डॉक्टर के पास आया तो बड़ा हशाश बशाश था। डॉक्टर को कहने लगा कि आपके इस अमल के ज़रिए मुझे समझ आ गई कि मेरी बीमारी क्या थी। मेरी बीमारी तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो बस अल्लाह की इतनी नेमतें हैं मुझ पर, इतनी नेमतें हैं, लेकिन बस मैं अपने अंदर उन नेमतों को महसूस नहीं कर पाया। अब जब मैंने जाकर अपने दोस्तों के हालात देखे, किसी की औलाद ने उसको छोड़ रखा है, किसी की औलाद नाफरमान है, कोई अपनी ज़ात को लेकर परेशान है, कोई अपने बच्चों के मामलात, कोई अपने कारोबार से लेकर परेशान है, तो मेरे जो बाकी क्लासमेट हैं उनके हालात देखकर मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझ पर कितना करम कर रखा है। तो जो शाह साहब ने बात फरमाई थी कि कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए, कब्रिस्तान का चक्कर भी लगा लेना चाहिए, कभी गुजरते हुए अस्पताल के किसी वार्ड के अंदर भी चले जाया करें। कभी आप ये जो रास्ते में बैठे बच्चे सर्दियों की सर्द रातों में अपने हाथ में कलम किताब लेके बैठे होते हैं चंद रुपयों के लिए, कभी उनकी जगह अपने बच्चों को तसव्वुर करके देख लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, इन ऑब्जर्वेशन से आपको बड़ा फ़ायदा हासिल होगा और आप अल्लाह से जुड़ते चले जाएंगे। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को हम शुमार करना चाहें हम शुमार नहीं कर सकते। शुक्र की आदत अपनाइए, सब्र की आदत अपनाइए, बहुत से मसाइल हल होते चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब किबला आपका भी और शाह साहब किबला आपका भी। आज के प्रोग्राम में तमाम गुफ्तगू जो की गई और पैगाम की सूरत में नसीहत के तौर पे सारे मामलात परवरदिगार आलम अमल की तौफीक हम सबको अता फरमाए। दुआ आखिर में शाह साहब फरमाएंगे इंशाअल्लाह और हम आपसे रुखसत लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को और कोहिनूर टीवी की पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। या रब्बल आलमीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू हुई इसे अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा, काबिल अमल बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, जो भाई बहनें हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और किसी भी हवाले से वो परेशान हैं, जिन्होंने कॉल्स की या जिनकी कॉल्स नहीं मिल सकी, या रब्बल आलमीन जिस परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, जो हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हो गए हमारे मुसलमान बहन भाई, या अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमा। बिलख़ुसूस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मंशा ताबिश क़सूरी सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी रूह व फतूह को या रब्बल आलमीन, हम इस प्रोग्राम में जो नेक बातें की हैं, कुरान व हदीस की बात हुई, या अल्लाह इसका अज्र व सवाब जो तो हमें अता फ़रमाइए, उनकी रूह को पहुँचा और उनके लिए ज़रिया बख्शिश व मग़फ़िरत बना, उनके दरजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर क़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा मान आले रसूल। जिन दोस्तों ने दुआ के लिए कहा, या रब्बल आलमीन करीम आका के सदक़े उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। हमारे इस्तिखारा प्रोग्राम की तमाम टीम, कोहिनूर चैनल की इंतज़ामिया, मालिकान, सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फ़ज़ल फरमा। हमारे एक भाई हैं चौधरी सईद अहमद साहब, या रब्बल आलमीन करीम आका के सदक़े कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से उन्हें निजात अता फ़रमा, सेहत व तंदुरुस्ती वाली उम्र खिज़री अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।